सुल्तान सलाहुद्दीन, जिसने कमोबेश 20 साल हुकूमत की और इस 57 साल की जिंदगी में उसने 100 से ज़ायद जंगें लड़ी। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब अयूबी सल्तनत के बानी थे। वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। स्पॉटलाइट चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी के उन अहवाल के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आज तक आप नहीं जान पाए। अगर बात की जाए जंगे खतीन की तो ये वो मार्का था जो कि सबसे अहम मार्का उसकी ज़िंदगी का गिना जाता है। सबसे पहले जंगे हतीन के इस मार्के की बात करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और सलीबी जंगजों के दरमियान साल ब साल तक मार्का आराइयाँ जारी रहीं। आखिर मुख्तलिफ जंगी कार्रवाइयों और मुकाबलों के बाद वो मार्का पेश आया जो तारीख में फैसला कुन हैसियत रखता है और जिसने फ़लस्तीन की मसीही सल्तनत का खात्मा और सलीबों की किस्मत का फैसला कर दिया। ये खतीन की जंग थी जो हफ्ते के दौरान 24 रबीउल आखिर 385 सन ईस्वी को पेश आई और जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मसीही लश्कर के चीदा और मुंतखब जवान मर्द कैद कर लिए गए। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई रेजिनाल्ड और बड़े बड़े ईसाई शरफा गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी फ़लस्तीन के तमाम ईसाई बहादुर और शाहसवार मुसलमानों के पहरे में थे। मसीही लश्कर के मामूली सिपाही, पैदल और सवार जो जिंदा बचे थे सब मुसलमानों के असीर हो गए। एक एक मुसलमान सिपाही 30 ईसाइयों को जिन्हें खुद उसने गिरफ्तार किया था खेमे की रस्सी में बांधे ले जाता देखा गया। टूटी हुई सलीबों और कटे हुए हाथ पांव में मुर्दों के ढेर इस तरह लगे थे जैसे पत्थर पर पत्थर पड़े हों और कटे हुए सरजमीन पर इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे खरबूजों के खेत में खरबूजे पड़े नजर आए। मुद्दतों तक जंग का ये मैदान जिसमें ये खूनी लड़ाई हुई थी और जहां बयान किया जाता है कि 3000 आदमी मारे गए थे, मशहूर रहा कि 1 साल के बाद हड्डियों के तौदे और ढेर दूर से लोगों को नजर आते और जानवरों के खाने के बाद जो टुकड़े बचे पड़े थे वो भी मैदान जंग में जा बजा पड़े दिखाई देते थे। इस पता के साथ कि वाक़या भी तारीख में यादगार रहेगा जिससे सुल्तान की दीनी हमीयत और कुव्वत ईमानी का खूब अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तारीखदान इस बात पर हैरान होते हैं कि क्या वाक़यातन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ऐसा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना खैमा लड़ाई के मैदान में नस्ब किया। जब खैमा नस्ब हो गया तो हुक्म दिया कि कैदी सामने हाजिर किए जाएं। यरूशलेम का बादशाह गाई और उसका भाई रेजिनाल्ड दोनों अंदर लाए गए। सुल्तान ने बादशाह यरूशलेम को अपने पहलू में बिठाया और उसे प्यासा देखकर बर्फ में सर्द किए हुए पानी का कटोरा दिया। सुल्तान ये देखकर नाखुश हुआ और तर्जुमान से कहा कि बादशाह गाई ने दिया है। रोटी और नमक जिसे देते हैं वो महफूज समझा जाता है, मगर ये आदमी रेजिनाल्ड इस किस्म की हिफाजत में ही मेरे इंतकाम से नहीं बच सकता। सुल्तान इतना कहकर खड़ा हुआ और रेजिनाल्ड के सामने आया। रेजिनाल्ड जब से खेमे में दाखिल हुआ था बराबर खड़ा रहा। सुल्तान ने उससे कहा कि सुन, मैंने तुझे कत्ल करने की कसम 2 मरतबा खाई थी। एक मरतबा तो उस वक्त जब तूने मक्का और मदीना के मुकद्दस शहरों पर हमला करना चाहा, दूसरी मरतबा उस वक्त जब तूने धोखे और दगाबाजी से हाजियों के काफिले पर हमला किया था। जब उन बेकस हाजियों ने तुम्हें इंसानियत और शराफत की दरखास्त की तो तुमने गुस्ताखाना लहजे में कहा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह से कहो कि तुम्हें रिहाई दिलाएं। ये फिक्रा जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचा तो उसने कसम खाई थी कि अगर ये बेअदब और गुस्ताख मेरे हाथ आएगा तो अपने हाथ से इसको कत्ल कर दूंगा। सुल्तान ने रेजिनाल्ड से कहा कि देख, अब तेरी बेअदबी और गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। इतना कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तलवार निकाली और जैसा कि अहद किया था रेजिनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल किया। जो कुछ रमक बाकी थी उसे पहरेदारों ने आकर खत्म कर दिया। बादशाह गाई इस कत्ल को देखकर लरस गया और समझा कि अब उसकी बारी आएगी। सुल्तान ने उसे इत्मीनान दिलाया कि बादशाहों का दस्तूर नहीं कि वो बादशाह को कत्ल करें। तुम्हारे भाई ने बार बार अहद शिकनी की थी, अब जो कुछ गुजर गया गुजर गया। एक रिवायत है कि सुल्तान ने रेजिनाल्ड को तलब किया और कहा कि लो, मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इंतकाम लेता हूँ। ये थे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नस्लन कुर्द थे।
وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت عجوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 سنہ عیسوی میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور ان کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین پر بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ حطین فتح کر لیا گیا، جس کا آپ کو پہلے واقعہ سنایا گیا ہے۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھی۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اسی طرح نور الدین کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت عیسائی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین نے ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر عیسائی کو امان دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر قبضے کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سنہ عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، یہاں تک کہ 1948 دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 جسے 67 بولا جاتا ہے، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں بیت المقدس یعنی یروشلم کو ایک نیوٹرل شہر کے طور پر قائم کر دیا گیا، جو اس وقت نہ فلسطین میں آتا ہے نہ ہی بنی اسرائیل کے علاقے اسرائیل میں۔ سلطان صلاح الدین کی سیرت کی اگر بات کریں تو سلطان صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اتنے اچھے سلوک کیے کہ عیسائی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے، ان کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ ان کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے اور اس سے اترنے پر پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین نے عیسائیت کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم کرنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ لیکن سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان کے زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلمان سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔
قاہرہ پر قبضے کے بعد جب انہوں نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ سلطان صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کے بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین کے زمانے میں مدرسے اور شفا خانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفا خانے ایک محل کی طرح ہوتے تھے جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اس نے عورتوں کے شفا خانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کے ہم اثر تھے، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت کے دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ سلطان صلاح الدین کی وفات کی بات کریں تو 589 سنہ عیسوی میں سلطان صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مشہور زمانہ اموی مسجد کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق ان کی وفات کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم اثر بادشاہوں اور اس میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہ نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور انہوں نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ سلطان صلاح الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ حاکم مدینہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک تحفہ بھیجا۔ لانے والے نے کہا کہ حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک ایسا خاص تحفہ بھیجا ہے جو آج تک شاید آپ کو کسی نے نہ دیا ہو۔ سلطان نے جب اس تحفے کے لحاف کو کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک پنکھا تھا۔ سلطان نے لانے والوں سے پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے جو تم لوگ اتنی دور سے میرے لیے یہ پنکھا لے کر آئے ہو؟ تو لانے والوں نے کہا، سلطان اتنی جلدی نہ کیجیے، ذرا اس کے دوسری طرف کی عبارت پڑھ لیجیے۔ سلطان نے پنکھے کو جب دوسری طرف الٹا تو اس پر لکھا تھا کہ یہ پنکھا حاکم مدینہ کی طرف سے سلطان کے لیے خاص تحفہ ہے جو کہ اس کھجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے جو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے ساتھ متصل ہے۔ سلطان نے جب یہ پڑھا تو اس کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے اور پنکھے کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور درود شریف پڑھ کر کہنے لگا کہ واقعی اس سے پہلے آج تک کسی نے مجھے ایسا تحفہ نہیں دیا۔ سن 1187 سنہ عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1187 کو ہیٹن کی جنگ میں اس کو لیوسیگنان کے علاقے، یروشلم کے بادشاہ اور تریپولی کے ریمنڈ سوئم کی مشترکہ افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اس جنگ کی بات کریں تو صلیبیوں کی فوج کو صلاح الدین کی فوج کے حوالے سے بہت زبردست نقصان پہنچا۔ یہ وقت تاریخ میں صلیبیوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا تھا بلکہ ان کی رحم کی عقیل کو بھی مسترد کر دیا تھا اور بہت سے حاجیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتارا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا تھا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتارے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنایا اور حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ آج کی زندگی میں کوئی ایسا سچا مسلمان اور بہادر آج کے زمانے میں ملتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے طور طریقے اور ادب آداب کے بارے میں بات کریں تو ایسے ادب آداب بادشاہوں میں سے چند ایک کو ہی ملے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا ایک بہادر جنگ تو تھا، لیکن وہ ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ صلاح الدین نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی اور نہ قضا کی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے اور اگر کوئی امام نہ ہو تو کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتا جو وہاں موجود ہوتے۔ سلطان صلاح الدین نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور خیرات میں خرچ کر دیا، اور کبھی وہ اتنی دولت جمع ہی نہ کر پایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر پاتا۔ صلاح الدین کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کر سکے، لیکن وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہو سکی کہ وہ حج کر سکے، اور اس کے بغیر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔
ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا، اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا، مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرتا جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف سنی جاتی۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہیں برتی۔ سلطان صلاح الدین نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی اور نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی تلخ بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا تھا۔ وہ ایک وفادار اور رحم دل انسان تھا۔ جب بھی کوئی یتیم اس کے دروازے پر آیا، اس نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو ان کے والد کے مال سے حصہ بھی دیا۔ ابن شداد لکھتے ہیں، جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو صلاح الدین کا ازلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ صلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، ایک دشمن کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی، اور اس نے نسلوں کے لیے کوئی دولت کا انبار نہ چھوڑا۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ان پہلوؤں کے حوالے سے بتایا جو کہ عام لوگ نہیں جانتے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسپاٹ لائٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا لیجئے۔ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کیا ایسے مسلمان حکمرانوں کی خواہش آپ کو ہے، اور کیا لگتا ہے کہ بیت المقدس دوبارہ آزاد ہو پائے گا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران آئے گا اور مسلمانوں کی داد رسی کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔